तस्वीर ले सकता हूँ? मेरे लिए आज के सेमिनार पाकिस्तान जर्नलिस्ट जैसी बहुत ही मुतबर और बड़ी नामवर जर्नलिस्ट तंजीम के सेमिनार के हवाले से मंजूर किया गया और शहजादा जुल्फ़िकार साहब के कहने के मुताबिक इस सेमिनार की मैं सदारत में कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात। मैं जनाब नासिर जैदी साहब, ज़ियाउर रहमान साहब और बाहर से आए हुए मेहमानान ग्रामी और बलूचिस्तान के बहुत ही खूबसूरत लोग, सियासी वर्कर, वकला, जर्नलिस्ट, उन सबको मैं सलाम करते हुए अपने साथियों का मैं उनको बहुत साल पहले के क्वेटा में ले जाना चाहता हूँ। क्वेटा का बहुत साल पहले का क्वेटा एक बहुत खूबसूरत क्वेटा था। इसमें जो जिना रोड के हवाले से जो एक शाहराह है, जिन लोगों ने इसको उन ज़मानों में देखा होगा वो यकीनन मेरी इस बात की तायद करेंगे कि जिस ज़माने में नया पाकिस्तान की तश्कील हुई थी और हर तरफ तमाम सूबों में पाकिस्तान सिर्फ लफ्ज़ पाकिस्तान का अदा करना वो तौहीन समझा जाता था। इसे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान कहना ज़रूरी था। जैसे आज हम फ़ौज और फ़ौज के जनरल्स की बात करते हैं, ऐसा कहना तो बहुत बड़ी गुस्ताखी और जुर्म तस्लीम किया जाता था। फ़ौज के बारे में अफ़वाज पाकिस्तान कहते हुए लहजे में भी आपका एहतराम शामिल होना चाहिए। और नज़रिए पाकिस्तान के हवाले से सारे पाकिस्तान में सिर्फ यही एक सोच थी। इस माहौल में ये क्वेटा का जिना रोड, जो मेरे ख्याल में 1.5-2 फरलांग से ज़्यादा नहीं है, ये उस वक्त बलूचिस्तान के तमाम बहुत ही खूबसूरत और किरदार के लिहाज से, सोच के लिहाज से, अपनी कुर्बानियों के लिहाज से, अपनी कायदाना सलाहियतों के हवाले से जो बड़े बड़े सियासी कायदीन रहनुमा थे, मैं अब चंद बड़े रहनुमाओं का नाम लेकर यकीनन दूसरे जो रहनुमा थे जिनका नाम नहीं लूँगा, यकीनन मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। बहुत बड़ी तादाद इस जिना रोड पे शाम के वक्त सियासी ख्यालात के तबादले के लिए वो यहाँ पे इस जिना रोड पे मौजूद होते थे। नया हमें भी शौक़ हुआ था, हम भी आते थे। उस ज़माने में जब बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का क्वेटा शहर सारे सूबों से हटकर सोच रहा था, देख रहा था और हर चीज़ों पे अपनी एक तनकीदी नज़र रखी हुई थी, तो यहाँ उस सोच को, उस गुस्ताखाना सोचने के अंदाज को कर्ब करने के लिए, कुचलने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहला अजियत गाह कुली कैंप के नाम से क्वेटा छावनी में कायम किया गया। क्वेटा छावनी में कायम कुली कैंप का जो अजियत गाह था, जितने बलूचिस्तान के उस वक्त के बड़े बड़े कायदीन और रहनुमा थे, उन सबको कुली कैंप में जिस तरीके से रखा गया, जिस तरीके से कैदो बंद में उनको रखा गया, जो तौहीन आमेज रवैया रखा गया,
اور کوشش کی گئی کہ کلی کیمپ کا یہ کیمپ بلوچستان میں سوچنے کے انداز کو، بلوچستان میں ظلم کے خلاف بات کرنے کے بات کو اور ہر بے انصافی کے خلاف اٹھانے والی آواز کو کچل دے گی، قطعی طور پہ ناکام اور نامراد۔ آج اگر چھاونی میں بھی کوئٹہ شہر کے دوسرے لوکل بسز کی آمد و رفت ہو تو وہی کلی کیمپ جو ایک دہشت گاہ اور دہشت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام تھا، آج میرے خیال میں لوکل بس کے ایک کلی کیمپ کے اسٹاف کے علاوہ کے نام کے علاوہ اور اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکے گا۔ دہشت جیسے بھی ہو، کلی کیمپ سے بڑا دہشت اذیت گاہ اس پاکستان میں اور کوئی نہیں پیدا، کوئی تشکیل نہیں دی ہے۔ مگر جب یہ میں خبر کے حوالے سے بات کرتا ہوں، وہاں پہ کلی کیمپ تھا، وہاں پہ لوگوں کی بےعزتی بے رسوائی کی جا رہی ہوتی تھی، قید و بند تھا۔ اس جناح روڈ پہ جو سیاسی لوگ تھے، جو سیاسی ورکر تھے، محض خبر کو پہنچانے کے لیے، محض آنے والی اہم بات کو پہنچانے کے لیے یہ راہ چلتے میں اتنا دبدبا تھا، اتنا روب تھا، اتنا اس زمانے میں سی آئی ڈی کہتے تھے، اتنے سی آئی ڈی لوگ تھے کہ اس زمانے میں یہ سیاسی لوگ راہ چلتے ہوئے جو ہے خبر کو جو ہے پاس آن کرتے تھے۔ میں راہ چلتے ہوئے چلتے چلتے جو ہے ساتھ سے گزرتے ہوئے شہزادہ ذوالفقار کو بتاتا تھا کہ آج کی اہم خبر یہ ہے۔ اور اسی زمانے میں بروئی زبان کا ایک بہت ہی خوبصورت فکرہ بھی ایجاد ہوا تھا۔ جب راہ گزرتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے جب ہم ہمارے ساتھ جو ہمارے سینئر تھے جو اہم ترین خبر کو پاسان کرنے والے کرنا چاہتے تھے تو دوسرا آدمی اس کو کہتا تھا خاخو پاٹٹ۔ یہ بہت مشہور، یہ آج بھی اس کا اردو ترجمہ یہ ہو سکتا ہے خاخو پاٹ، کہ اس کا یہ ہے کہ وہ کالا کوا جو ہے وہ قریبی اس چبوترے پہ بہے، مطلب احتیاط کرو۔ تو خبر کی یہ اہمیت، یہ خبر کی اہمیت ہے جس نے کلی کیمپ کو، آج اگر لوکل بس وہاں سے گزرے تو لوکل بس کے سٹاپ کے حوالے سے اس کی حیثیت ہے، اور خبر کی اہمیت یہ ہے کہ آج یہ وہی بلوچستان ہے جہاں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کسی بھی شخص کو کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اپنی سوچ، اپنی فکر کو بولنے، اس کی تشریح کرنے سے کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ یہ خبر کی اہمیت، وہ خبر نے اس زمانے نے خبر نے ترقی کر کر کے آج بلوچستان کو یہ آگاہی دی ہے۔ آج بلوچستان میں جو ایک اویئرنیس ہے، آج بلوچستان میں جو ایک سوچ سیاسی حوالے سے جو ایک ان کی سوچ کی ایک معراج ہے، یہاں کا خوانچہ فروش بھی، ریڑھی والا بھی اور یہاں کا چرواہا بھی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بڑے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے سیاسی حوالے سے سب سے زیادہ باخبر ہے اور سب سے زیادہ وہ اپنی ایک سوچ رکھتا ہے۔ آج ناصر زیدی صاحب، ضیاء الرحمن صاحب، آپ جب آئیں، محض بلوچستان کہہ دینے سے اس بلوچستان میں ہونے والی ظلم اور بے انصافی کا اس کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ یہاں جس ہزارہ کو آپ اٹھا لیں، ہزارہ قوم کے جس فرد کو اٹھا لیں، پشتونوں کے قوم کے جس شخص پہ آپ ہاتھ رکھ لیں، اور بلوچوں کے کسی بھی شخص کی طرف اگر آپ دیکھیں، ان کے چہرے، ان کے اپنے پیاروں کے گرے ہوئے لاشوں کے خون کے چینٹوں سے مزین، ہر چہرہ آپ کو یہاں پہ ان کے چہرے پہ خون کے چینٹے نظر آئیں گے، ان کے پیارے گرے ہیں، ان کی لاشیں گری، ان کی مسخ شدہ لاشیں گری ہیں، اور آج سارے بلوچستان میں ہر گھر نہیں تو ہر خاندان میں ایک نہ ایک لاش موجود ہے، ایک نہ ایک لاپتہ مسنگ پرسن موجود ہے۔
کیا آپ خبر کو روک سکتے ہیں؟ کیا آپ بلوچستان کے مسئلے کو حل کر سکیں؟ آج یہ پاکستان بلوچستان میں پانچویں ملٹری آپریشن ہے. کیا گارنٹی ہے کہ 4 پچھلے ملٹری آپریشنز کامیاب نہیں ہوئے؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ 5ویں ملٹری آپریشن کامیاب ہوگی؟ بند کرو یہ سلسلے، یہ بند کرو سلسلے. نہیں مار سکتے آپ لوگوں کو. اور جو باخبر آدمی ہے، جو اویئرنیس رکھتا ہے، جو اپنے حالات اور اپنے وسائل پہ اور اپنی سوچ کو جو ہے اپنے معاشرے کے حوالے سے دیکھتا ہے، اس کی سوچ کو آپ نہیں دبا سکتے، آپ اس کو کچل نہیں سکتے. اور جب آپ ظلم کریں گے، جب آپ بے انصافیاں کریں گے، یہ سوچ اور ابھرے گا. آج بلوچستان میں یہ سوچ بہت ابھر کے سامنے آئی ہے. آج عملاً بلوچستان میں جو ہے وہ ان کی حکمرانی ہے جو نالے کے اس طرف بیٹھتے ہیں. نالے کے اس طرف کوئٹہ کینٹ شروع ہوتا ہے. ایک بریگیڈیئر ساری اسمبلی کو جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے. ایک بریگیڈیئر سارے سینٹ کے الیکشن کو نیچے اوپر کرتا ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کون سی پارلیمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں؟ اگر تعداد گنائی جائے تو بہت 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 بڑی تعداد ہماری پارلیمنٹ، ہماری سینٹ میں گونگوں کی ہے، گونگوں کی جو بولتے نہیں ہیں. آپ بات کرتے ہیں کیا یہ کہاں سے گئے؟ آج پاکستان میں نہ کوئی پارلیمنٹ ہے، آج پاکستان میں نہ کوئی ایگزیکٹو ہے، اور آج نہ پاکستان میں کوئی عدلیہ ہے. آج عدلیہ جو ہے سپریم کورٹ کی بات، اس میں صرف 4 جج ہیں بس. آپ کی سپریم کورٹ جو آج مشتمل ہے وہ صرف 4 ججوں پہ مشتمل ہے. باقی صرف نوکری کر رہے ہیں. جج وہ انصاف کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس نوکری کے لیے وہاں پہ نہیں بیٹھے. 4 جج ہیں، کہتے ہیں تو میں نام لے لیتا ہوں. باقر صاحب، منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ افریدی صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب. باقی صرف 1 تاریخ کو، ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اپنی تنخواہ وصول کرتے. تو آج یہ ملک جو 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور ساری کی ساری اکثریت غریبوں کی ہے، ساری کی ساری اکثریت غریبوں کی ہے. خدا کی قسم، رات کو اپنے بچوں، اپنے گھر میں وہ جس طرح روٹی لے کر جاتا ہے، قیامت سے کم نہیں. کیا قیامت ہوگا؟ قیامت تو پاکستان میں ان غریبوں کی ہے جو سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد بھی جو ہے اپنے گھر میں عزت اور احترام کی روٹی نہیں لے جا سکتے. سارا بلوچستان، سارا پاکستان بے روزگاروں سے بھرا ہوا ہے. آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ کے ذریعے سے آپ کوئی تبدیلی لائیں گے. آپ بھول جائیں عدلیہ کے حوالے سے کوئی پارلیمنٹ میں اس ملک میں کوئی تبدیلی لائیں گے. آپ بھول جائیں کہ ایگزیکٹو کے حوالے سے کوئی جہاں پہ ہر بہر کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سول بیوروکریٹ نہیں. سول بیوروکریٹ کو کہا جاتا ہے، ڈکٹیشن دیا جاتا ہے. صرف اور صرف اگر اس ملک میں اب کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، لائی جا سکتی ہے، وہ یہی فورم ہے. وہ تحریر کا اور تقریر کا اور پریس کا یہی ایک فورم ہے. نیپولین جس کی ساری زندگی جنگ و جدل میں گزری تھی اور عملاً سارا کا سارا یورپ اس نے فتح کر لیا، بالآخر اس کو یہ کہنا پڑا کہ آخر میں ہمیشہ قلم تلوار کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. آپ لوگ قلم کے اس ملک میں اب صرف اور صرف پریس ہے.
بہت ذمہ داری سے میں کہتا ہوں کہ پریس ہے، اس کو جب تک آپ آزاد نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں جائے گا۔ آپ یہ صرف پریس ہے جو آپ کو خبر دیتا ہے، یہ پریس ہے جو آپ کو سچائی آپ کے سامنے لاتا ہے، یہ پریس ہے جو ہر چھپی سے چھپی چیز کو سامنے آپ کے لاتا ہے۔ وہی اویئرنیس ہے جو آپ کو آگے لے جائے گا۔ اور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بہت پرانی یونین ہے، اور پریس کے حوالے سے میں اس کے ساتھ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے لوگ پیدا کیے انہوں نے، بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ضیاء الحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ایسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو وہ جواب دیا جو ضیاء الحق ساری زندگی یاد رکھے گا۔ یہ آدمی بیٹھے ہوئے، تو میں بحیثیت ایک انفرادی بہت چھوٹے سیاسی ورکر کے ساری زندگی میں یہی کام کیا ہے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ موومنٹ شروع کر رہے ہیں، جس کو آپ نے لانگ مارچ اور دھرنے کا نام دیا ہے، جس کو آپ کوئٹہ سے شروع کر رہے ہیں، اور جیسے شہزاد ذوالفقار بھائی نے کہا کہ کوئٹہ سے شروع ہونے والی ہر تحریک کامیاب ہوئی ہے، اس کی وجہ ہے کہ یہ مظلوموں کا ملک ہے، صوبہ ہے، یہاں ہر شخص دکھی ہے، یہاں ہر شخص دکھے درد کے جذبات اور احساسات رکھتا ہے۔ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو نہ صرف لوگوں کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی بلکہ مظلوموں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوگی۔ وکلا بھی یہیں سے نکلے تھے، وکلا بھی یہیں سے نکلے تھے، آپ نے دیکھا کہ پھر بعد میں کیا ہوتا رہا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے یہاں سے تحریک کو نہ صرف بہت جوش و خروش کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے، اور جان تک بھی ہوا میں ذاتی حیثیت میں آپ کے ساتھ ہوں گا جو میں کر سکتا ہوں، اور بحیثیت ہمارے وکلا ساتھی بیٹھے ہیں، جتنا ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کی وکلا بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ جب ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، وکلا ساتھ ہوں گے، تو یقیناً پاکستان کی مظلوم عوام بھی آپ کے ساتھ ہو۔ ہم آپ کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں گے اور آپ کی کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ ہوں۔